अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। सर, आज का जो ये आपने मेंटल पैटर्न्स के बारे में खत्म किया, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि हम हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, जो हम करते हैं, जिसमें ये होता है कि बदगुमानी को 70 से ज्यादा वजूहात दो और फिर जाके बदगुमानी करो, या पॉजिटिव रहो, या किसी की छोटी सी चीज को भी बहुत बढ़ा के देखो और किसी की बुराई को जो है वो बहुत नीचे ला कर रखो। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी मजहबी प्रैक्टिसेस हैं, ये हमारे मेंटल पैटर्न्स को में सुराख करती हैं, उसको ये अफेक्ट करती हैं और पॉजिटिवली अफेक्ट करती हैं, कि वो हम अपने फिर मेंटल पैटर्न्स को तोड़ते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हमें जैसे वहां अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहिए होती है। तो मुझे लगता है एक यही चीज है जो मेंटल पैटर्न्स को अफेक्ट करती है, वरना तो इंसान के लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल है। क्योंकि अगर यूं देखा जाए तो दूसरा आदमी भी अपने मेंटल पैटर्न से मेरे साथ बात कर रहा है, मैं भी अपने मेंटल पैटर्न्स की वजह से बात कर रही हूँ। तो अगर मैं बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करने लगती हूँ, तो फिर ये होता है कि मुझे ये लगता है कि वो भी मेंटल पैटर्न से कर रहा है, मैं भी मेंटल पैटर्न से कर रही हूँ। तो कोई इसको इतनी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, और राइट राइट चिल रहो। खुश रहो, मतलब राइट राइट। बदगुमानी के हिसाब से वाले मामलात में कह रही हूँ, या वो नाराजगी वाले, या जो हम छोटी छोटी बातों पे नाराज होने लगते हैं। तो वो चीजें तो हमें फिर बहुत, मतलब जिंदगी तो आसान हो जाएगी इससे, इंसान चिल रहने राइट लगेगा, राइट। खुश रहने लगेगा। मुझे तो ये महसूस हो रहा है। जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी जी। असल प्रॉब्लम ये है कि जिंदगी, मैं पिछले दिनों मैंने ये कई दफा ये जुमला बोला कि द मोस्ट रिपीटेड फ्रेज दैट आई कीप हियरिंग, बहुत ज्यादा सुनता हूँ ये, वो ये है कि जिंदगी आजमाइश है। ये इट इज द मोस्ट रिपीटेड थिंग, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मुस्लिम्स। ये अक्सर अदियान के लोग जो हैं वो ये बोलते हैं कि जिंदगी, लाइफ इज अ टेस्ट, लाइफ इज अ जर्नी। ये सब कुछ हम बोलते हैं, लेकिन दिस इज द मोस्ट मिस्ड थिंग इन आवर लाइफ। आप कभी गौर करके देखिएगा, जिंदगी में जब मुश्किल आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो असल में इसलिए आती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ क्यों कुछ हो रहा है। जब ये होता है कि मैं जिस चीज की ख्वाहिश थी मेरी वो पूरी नहीं हो रही, तो ये हम भूल जाते हैं कि जिंदगी असल में ख्वाहिशात पूरी करने का की वो है ही नहीं, उसकी डोमेन नहीं है। अल्लाह ताला ने जो आखिरत के हवाले से बात फरमाई है वो ये कही है कि इंसान की जिंदगी आखिरत में जाके कंप्लीशन पाएगी। विदाउट आखिरत लाइफ इज कंप्लीट। और मेरे से जब लोग पूछते हैं, और मैं इसके बारे में कई दफा ये मैंने कहा भी है, कि अगर आप आखिरत को नहीं मानते, इफ यू डू नॉट बिलीव इन द हेयर आफ्टर, तो लाइफ इज टोटली अनजस्ट, टोटली। इसके अंदर मुझे कोई जस्टिस नाम का शायबा तक नजर नहीं आता। फिर असल में जो ख्याल, जो गुमान खुदा के बारे में होता है, वो यही होता है कि अल्लाह ताला एक ए मॉरल गॉड है, अनजस्ट गॉड, सर, कि कल जिसने कल हमारे साथ बिल्कुल खेल इसी तरह खिलवाड़ हुआ। किया। सर, कल इसी तरह हुआ कि एक वाकया हुआ, और मुझे ये लगा कि, मतलब मैंने अपने आप को मजलूम समझा, और मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। फिर एकदम मुझे ख्याल आया कि ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है ना, ये तो मेरे मेंटल पैटर्न है। और मुझे तो जाहिर है कि अगर मुझे दुख हुआ है तो इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, वो तो अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली। कल पूरा कर देना है। तो मैं अपने मेंटल पैटर्न से क्यों ये एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ? तो मुझे जो बिल्कुल। है एकदम फिर तसल्ली हो गई। तो सर, ये आपके सारे जो ये पढ़ाए हुए हो सब मुझे कल याद आ गया, जो मैं अपने आप को मजलूम समझ रही थी और मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मेरे मेंटल पैटर्न है, और ये तो अल्लाह ताला ने दे देना है, जो अगर यहाँ पर मुझे, मेरे साथ अगर हुई ये भी है बिल्कुल जाती, जी, अगर मैं समझ अल्लाह रही हूँ, ताला हमें इस काबिल बनाए तो कि वो हम ये मैं डिजर्व कर सकें। सुकून में आ गई। तो राइट। इसीलिए फिर मैं ये सोच रही थी कि ये तो आप वो जो फार्मूला दे रहे हैं, ये वही है कि चिल करो, खुश रहो, किसी चीज को इतना सीरियसली इस तरह का लो ही नहीं जिसमें दुख और गम हो। वो तो अल्लाह अपने ने कर लिए देना सीरियसली है लें, आखिरत अपने में। लिए सीरियसली लें। यानी ये बात कि मैं जी जी, इस अपने चीज लिए, से निकल मतलब सकूं। किसी की महसूस करना, वो जिसके राइट। मामले में हम जो बहुत कि फला ने ये कह दिया, ये कर दिया, बिल्कुल उस पर दुखी होने वाली बात। बिल्कुल। मुझे पूछना ये था कि फॉर एग्जांपल मैं इन्हीं कुछ दिनों में से एक सिचुएशन को एग्जांपल के तौर पे कर देती हूँ ताकि मैं समझ सकूं कि मेंटल पैटर्न अगर आपको पता भी चल रहा है कि आपके हैं, कार फरमा हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मसलन हर किसी का ताज़ियत का अपना अंदाज होता है। आपने यहाँ तक एक तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जब तक आप लर्नर्स मोड में नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि ये सारी इंफॉर्मेशन अप्लाई की जा सकती है। जजमेंटल मोड में आने के बाद तो कुछ इंसान समझने देखने के काबिल ही नहीं रहता। तो इस बात की मैंने रियायत रखी कि जो भी मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी हैं,
ان کا ایک اپنا پرسپشن ہے، ان کا اپنا سیٹ آف نالج ہے، وہ نہیں جانتے ہم نے کیا کیا، وہ یہ بھی نہیں جانتے ہم نے کیا نہیں کیا، ہماری غلطیاں کوتاہیاں کمیاں اور اچھی کاوشیں کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکتی۔ تو اب آپ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑے سے ٹھیک ہے تسلی میں رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر آپ کو یہ پتا چلے، دوسرا یہ بات کہے کہ یہ کرنا چاہیے، اپنے وہ خود ایسا کرتا نظر نہ آئے، لیکن وہ یہ کہے کہ دوسروں سے یہ ایکسپیکٹ کرے کہ تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے نا کہ اس کا اپنا تو کوئی خاص پیٹرن ہے اس نے رکھا ہوا ہے، بزرگ کے حوالے سے، تعزیت کے حوالے سے، یا کوئی بڑی آزمائش اس ٹائم کی لائف میں آ جاتی ہے، تو اس کا ایگزیکٹلی ایک اپنا پیٹرن ہے جو وہ اپنی لائف میں نہیں کہہ رہا ہے لیکن وہ دوسرے کو ایڈوائز کر رہا ہے۔ تو یہ کیا گڑبڑ ہے پھر؟ اور اس کو پھر میں کیسے پازیٹیو لوں؟ اچھا جب تک مجھے وہ کوئی ایڈوائز کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے میں لے رہی ہوں، لیکن مجھے پتا چلے کہ اپنے پاس بھی یہ ایگزیکٹلی یہ موقع اپرچونٹی ہے، لیکن وہاں ان کو یہ ماڈل مینٹل پیٹرن اپلائی کرنا نہیں آ رہا، یا دوسرے ہوں، کے لیے آ رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے اور اس پہ پھر میں کیسے پازیٹیو رہوں؟ مشکل ہے کافی پازیٹیو رہنا۔ یہ بھی ہمارا ایک مینٹل پیٹرن ہے کہ لوگ جو ہیں، یعنی میں آپ کی بات نہیں کر رہا اس وقت، یعنی ہمارا بعض لوگوں کا مینٹل پیٹرن ایک یہ بھی ہے کہ اچھا مشورہ دینا جو ہے وہ بھی ایک اجر کا کام ہے، مجھے اچھا مشورہ دے دینا چاہیے چاہے میں وہ خود کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ آپ اس کو میرٹ پہ دیکھیں کہ کیا جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اور اگر کہی جا رہی ہے کیا وہ آپ کے لیے پاسبل ہے۔ اگر وہ پاسبل ہے اور ٹھیک ہے تو کر گزریں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اور اگر وہ پاسبل نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے تو سوال کر لیں۔ یعنی اگر موقع ہے، obviously ہر موقع نہیں ہوتا، بٹ دس از سم تھنگ وچ یو کین، ہم جب آگے چلیں گے نا تو اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹیکنیکس، کچھ ٹولز شیئر کروں گا، بیکمنگ اویئر آف آور مینٹل پیٹرنس، اسپیشلی دوز پیٹرن جو کہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہیں، اینڈ دین ٹیسٹنگ دیم اینڈ ٹرائنگ ٹو کریکٹ دیم۔ یہ جو دونوں ہی چیزیں ہیں ان کے اوپر میں کچھ ٹولز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، شاید آپ کی اس ایشو میں بھی مدد کریں وہ، اگر آپ ان ٹولز کو استعمال کر سکیں ود دوز ریلیٹیوز کے جو یہ بات کرتے ہیں، تو مے بی دیٹ مائٹ بی ایبل ٹو ہیلپ یو۔ لیکن یہ بات، آپ کی رائٹ۔ بات سمجھ میں آتی ہے، اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ اس کو ہم عام طور پر یہ کہہ کے سائڈ لائن کر دیتے ہیں کہ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں یہ خود ایک مینٹل پیٹرن ہے، ججمنٹ جدھر بھی آئے گی نا تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کے پاس اگر پوری انفارمیشن نہیں ہے اس سچویشن کی، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ایوری ڈے ٹاکنگ ٹو دا سیم پرسن از اے نیو سچویشن، وہ جب بھی آپ بات کریں گے اس کے ساتھ تو جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے، جو ڈس اپوائنٹمنٹس پیدا ہو رہی ہیں، وہ اصل میں ایک نئی سچویشن ہے۔ اس کو جب آپ ایک ایز اے پیراڈائم اپنا اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اب ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے پوچھ لوں، اور وہ پوچھوں کس طرح سے؟ کیونکہ مثال کے طور پر کیا یہ پوچھوں کہ بھائی صاحب آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، کیا بات کروں؟ Not ہاؤ at کین all, آئی of course. ہاؤ کین آئی آسک دس؟ یہ اس کے اوپر ہے جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ واٹ آر دا ٹولز ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ اس معاملے میں میرا مینٹل پیٹرن کیا ہے۔ میرا مینٹل پیٹرن یہ ہے دیٹ وین پیپل سے سم تھنگ، اگر وہ کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں تو ان کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر، کیا اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے 100%؟ اس پر دیکھیں، مطلب اور از اٹ پھر پاسبل؟ یا پھر ایک اور پیٹرن یہ بھی ہے کہ اچھا لوگ اگر اچھی بات کہیں اور وہ اس پہ عمل نہیں کرے تو کم از کم اتنا اظہار کر دیں کہ میں بھی یہ نہیں کر پا رہا، لیکن چلیں شاید آپ اگر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ہو جائے، یعنی اس کو یہ رائٹ، بھی میرا ایک پیٹرن ہے۔ لیکن رائٹ، رائٹ۔ اس سے اگلا والا پیٹرن میں نہیں بنا پاتی کہ آپ کچھ بھی نہ کر رہے ہو اور دوسروں کا گریبان پکڑا ہو۔ گریبان تو نہیں پکڑ رہتی، لیکن کیا مشورہ دے دینا چاہیے پھر بھی اچھا؟ یہ انشاءاللہ اس پر ہم کافی ڈیٹیل ہاں سے بات کریں گے آئندہ، اللہ نے چاہا تو۔ فار ایگزامپل یہ جو بھی گائیڈ لائن چل رہی ہے از اٹ کائنڈ نیسسری ہیلپ فل والی، تو مجھے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ دنوں سے میرا دماغ کچھ یعنی دو چار ایک دو مہینے سے بلینک سا ہو گیا، اس وقت یہ سچویشن یا گائیڈ لائن نہیں ذہن میں آ رہی، اور یہ والی بات کہ لائف ٹیسٹ ہے، یہ بڑی بڑی آزمائشوں میں تو یقیناً یاد رہتی ہے،
لیکن ایک عام طور پر اپنے بچے، ہسبینڈ، وائف، امی سے بات کرتے ہوئے کہ اب یہاں مجھے وہ گائیڈ لائن کانشیس ہو کر اس وقت ذہن میں آتے ہی نہیں ہے. اوور آل تو ایک نالج پڑا ہوا ہے دماغ میں، ہوں، لیکن اسپیسیفک ہو کہ یار اسی ایک گائیڈ لائن کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ ذہن میں ہی نہیں آ رہا. اور ہوں. یہ بات کہ یہ والی سچویشن ٹیسٹ ہے، وہ ایک فلڈ آف ایموشن جب ہو گیا، او مائی گاڈ یہ تو یار آزمائش تھی، کیا کر دیا. اب اس وقت آ رہا ہے. اب یہ دونوں دو طرح کے پرابلمس ہو رہے ہیں اس میں. میڈیٹیشن کرنے کی میں نے کوشش کرتی ہوں، پھر دماغ اس کو ڈھیلا پڑ جاتا ہے، نہیں آتا اس طرح سے، روز نہیں کر پاتی. پھر اس کا کوئی اتنی لانگ ٹرم ہے وہ دماغی مسلس کو باندھ کے رکھنا، وہ نہیں ہو پاتا اس طرح سے. تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ اور میرا خیال ہے جی کہ اس میں جو میں مجھے اپنے لیے بھی اور بعض دوستوں نے بھی بڑا اچھا اس کا رسپانس دیا ہے، فیڈ بیک بہت اچھا دیا ہے. وہ دیکھیں دو چیزیں کرنی ہیں آپ نے. ایک تو یہ کہ نماز کو خدا کی حاضری، خدا کے حضور میں حاضری کو سمبلائز کرنے والی چیز بنا لیں. یعنی دو چیزیں بنا لیں آپ. ایک میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں that whenever you hear the sound of the اذان، اور کوشش کریں، میں اس کو کافی ریکمینڈ کرتا رہتا ہوں لوگوں کو کہ اذان کی آواز اپنے فون میں رکھ لیں. یعنی وہ جو وہ ہے نا، ایپس جو ہوتی ہیں اذان کی ایپ، وہ جی جی انسٹال کر کے تو اس کو ایکٹیویٹ کر لیں. جب بھی اذان کی آواز آئے تو ایک چیز تو آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلی زندگی کی پرائرٹی یہ بنا لیں کہ اب مجھے نماز پڑھنی ہے وداؤٹ اینی ڈیلے. اور نماز کس اسپرٹ سے پڑھنی ہے؟ نماز اس اسپرٹ سے پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکار لیا اب، اور جس طرح ایک دن وہ مجھے پکارے گا اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی، میں مجبور ہوں گا کہ اس کے حضور میں اب پیش ہو جاؤں. بالکل اس طرح سے میں آج بھی اپنی مرضی سے اس طرح پیش ہونا چاہتا ہوں. میں خدا کے حضور میں اس جذبے سے جاؤں کہ اس نے مجھے بلا لیا ہے، اور اب میری زندگی کا جو سب سے بڑی ٹاپ پرائرٹی ہے اس وقت، مجبوریاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت میری زندگی کی جو والنٹیرلی ٹاپ پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ میں نماز کے لیے حاضر ہو جاؤں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کر رہے ہیں کہ آفٹر ایوری پریئر تھنک اباؤٹ ون انسیڈنٹ. ایک ایسا انسیڈنٹ سوچیں پچھلی نماز اور اس نماز کے بیچ میں، کہ جدھر آپ کو ایسے لگا کہ کانشیس مائنڈ میں اللہ تعالیٰ موجود نہیں رہا تھا. ایک کوئی انٹریکشن، کوئی کام، کوئی چیز. لیٹ سے ظاہر ہے کہ آپ اگر کام میں انوالوڈ ہیں، میں اس وقت بات چیت کر رہا ہوں تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کیا جواب دینا ہے، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ میری جو کانشیس جو اویئرنیس ہے اللہ تعالیٰ کی کی حضوری میں کام کرنے کی، وہ کئی دفعہ مس ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں جس میں کہ یاد رہنا چاہیے تھا، کسی سے بات ہوئی، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس کے رسپانس میں یاد رہنا چاہیے تھا، تو مجھے یہ یاد کرنا ہے کہ وہ میں کدھر کدھر مس کر گیا ہوں. اینڈ دین امیجن اسی، مطلب اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 2-3 منٹس ایٹ دی اینڈ آف ایوری پریئر. اگر آپ یہ کریں گے تو یہ 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لے گا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں آئندہ کس طرح سے اس کو یاد رکھوں. یعنی سوچئے کہ وہ اگر اس موقع پر مجھے وہ یاد رہتا تو میں کیا کرتا. ایک چیز آپ نے یہ سوچی کہ اس موقع پر میں بھول گیا تھا. یہ جو بات ہے نا کہ اس موقع پر میں بھول گیا تھا، یہ خود ان ڈیو ٹائم، ان اے ویری شارٹ ٹائم، آپ کو یاد کرا دے گی کہ یہ موقع تھا جس میں میں بھول گیا تھا، اب نہیں بھولنا. یہ جو ہماری یہ امیجنیشن کی، فیڈ بیک کی، ریفلیکشن کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم اینی سملر سچویشن ارائزز، تو آپ کو اس وقت یاد آ جائے گا انسٹنکٹیولی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں جینا ہے. مجھے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کرنا ہے. میں نے اس وقت میں اس سچویشن کو، اس آدمی کو، اس بچے کو، اس بڑے کو، اس کو نہیں رسپونڈ کر رہا، میں اللہ تعالیٰ کو رسپونڈ کر رہا ہوں. جب یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید یہ کئی دفعہ بھول جائے کہ میں کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت، واٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، واٹ از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو. تو یہ وہ ٹائم ہوگا جس وقت آپ کو جو بھی کہنا ہے وہ اس میں یہ چیز سوچ لیں آپ. فار انسٹنس نمبر ون، از اٹ ٹرو، از اٹ کائنڈ، از اٹ نیسسری، از اٹ ہیلپ فل. وہ جو چاروں چیزیں ہیں دے ول ہیلپ. اور پھر آگے جو ہم چلیں گے انشاءاللہ اس میں بھی اچھی، میں آپ کو کچھ کمیونیکیشن کے ٹول بھی بتاؤں گا. اللہ خیریت رکھے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے
مینٹل پیٹرن جو ہیں وہ ہمارے بیہیویئر اور ہمارے رویوں سے بنتے ہیں، یا ہمارے بیہیویئر اور رویے سے ہمارے مینٹل پیٹرن بنتے ہیں؟ یعنی اس ترتیب کو اگر ہم الٹ دیں تو پھر کیا چیز پہلے بنتی ہے؟ ہمارے پیٹرن جو ہیں وہ ہمارے ایکسپیرینس سے بنتے ہیں. ایکسپیرینس کا مطلب ہے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، میں نے اس کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اصل میں میرا ایکسپیرینس ہے. یہ یاد رکھنا ہے. یہ ہے وہ جو پہلا سبق تھا جو آپ کو یاد ہوگا اگر آپ اس میں شامل تھیں، جس میں میں نے وہ ایک ڈائیگرام بنایا تھا کہ ایک ایونٹ ہے جس کو کہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میں جو ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی سینسز سے مجھ تک بات آ رہی ہے. ان سینسز سے مجھ تک جو بات آ رہی ہے وہ فلٹر ہو رہی ہے ان چیزوں سے. وہ میں نے ساری آپ کو کافی چیزیں اس میں جی جی بتائی تھیں. مجھے یاد آ گیا سر، جی مجھے اچھا، یاد آ گیا جب وہ وہ آپ نے ایکسپیرینس بتایا۔ میرا، جی، وہ جو ایونٹ ہے جب میں نے اس کو سمجھا اور اس میں سے ایبسٹریکٹ کر کے اپنا تجربہ نکالا، تو وہ جو تجربہ ہے نا، اصل میں میرے مینٹل پیٹرنز اس تجربے سے بن رہے ہوتے ہیں. اور جب میں نیکسٹ ٹائم ایکسپیرینس کرتا ہوں کوئی ایونٹ، تو ان مینٹل پیٹرنز کو اپنی نظروں میں لے کر دیکھ رہا ہوتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو جی پیٹرنز جی بنتے ہیں یہ ہمارے بیہیویئرز کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو اگر آپ کی زندگی میں جو تجربات ہوئے ہیں اس کی روشنی میں کسی رشتہ دار سے بات کرنے میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ اس نے آگے سے جھٹ جواب دے دینا ہے، فضول جواب دے دینا ہے، تو اب آپ کا جو سوال کرنا ہے وہ اصل میں نیوٹرل گراؤنڈ سے ہو نہیں سکتا. یہ ہے پرابلم. یعنی صحیح۔ میں جب لوگوں سے کہتا ہوں نا کہ ہم کو اصل میں یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک سچویشن جو گڑبڑ ہو گئی ہے آپ کی اپنے ہسبینڈ سے، میری اپنی وائف سے، اگر کوئی بات چیت ایسی ہو گئی ہے کہ جس میں کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادتی کی ہے انہوں نے، تو مجھے یہ دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میں نے کیا کیا تھا، میرا رول اس سچویشن میں کیا ہے. اور وہ میں دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، یعنی مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ٹولز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جو میرا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں مینٹل پیٹرن سے، جو ابھی تک اس کو ریویو کر لیں. اٹ ول بی ہارڈلی، یہ پورے ہفتے میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاید میکسیمم 1.5 گھنٹے کے سیشنز ہوں گے، جو کہ آپ کو صرف سیشنز دیکھنے ہیں، آپ کو سوال جواب نہیں دیکھنے. وہ جو سیشنز ہیں ان کو دیکھ لیں اور پھر آ کر اپنی بات، اور ایک تو شاید ریپیٹ ہی ہوا تھا نا، وہی جو ڈائیگرام والا سیشن تھا وہ تو 2 دفعہ ہوا تھا، تو اس لیے جی جی اس ہاں، کو کوئی دفعہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کس نمبر سے کرنا ہے؟ 66 67؟ میرا خیال ہے 65 سے شروع ہوگا. اچھا جی سر، ایک چیز اور جی بھی ہوتی ہے نا کہ جی ایک انسان ایک سلیم الفطرت ہوتا ہے، نہیں وہ نیگیٹو نہیں سوچ سکتا، نہ نیگیٹو بیہیویئر لے کر آ سکتا ہے. اور پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں سے جڑتا ہے، قرآن سے، اس کی تعلیم سے، تو پھر تو وہ بالکل ہی نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے ایک مینٹل پیٹرن بنایا ہوا ہے وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، تو پھر وہ ہٹ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا، اور اس میں پھر آپ تھوڑا سا شاؤٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے سمجھ لیا، یہ کیسے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل اس طرح بھی ہو جاتا ہے نا. ہوں پھر اس کے بعد جب آپ تھوڑا نارمل ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے نارمل ہونا بھی اب آ ہی گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دوسرا یہ کہ بیٹھ جانا اور پانی پی لینا، یہ ساری چیزیں. تو اس کے بعد جب نارمل ہوتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس لیے ہوا کہ ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ ایسی تھی ہی نہیں، اور یہ بالکل اس کے الٹ ہو گیا. تو اب جو ہے نیکسٹ ٹائم اگر کبھی ایسا ہوا تو ہم جو ہے نا اس سچویشن کو بہت اچھے سے ہینڈل کریں گے کہ ہم بالکل نارمل رہیں گے. لیکن پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہی سچویشن سامنے آ رہی ہوتی ہے، اب آپ جو ہے وہ بالکل کام ہے، بالکل سائلنٹ ہیں، اور آپ اس کو فیل کر رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، اب تو یہ ایسا مجھے بار بار فیس کرنا پڑے گا اور ہو رہا ہے، تو اب میں نے ایک طرف ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، سامنے والا اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیجیے. لیکن سر یہ ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس میں بہت لمبا عرصہ نہیں کھینچ سکتا. آپ کے جو رائٹ. بھی مینٹل پیٹرن اب بن گئے ہیں اس کو آپ بہت لمبا عرصہ نہیں کھینچ سکیں گے. تو جب وہ نہیں کھینچ سکیں گے تو اس کا فائنل سولوشن بھی آپ کے پاس نہیں ہے.
گھر میں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کے جو اہم فیصلے ہیں وہ فرض کریں جیسے میرے گھر میں میرے ہسبینڈ لیتے ہیں تو وہ لیں گے، اس میں آپ بالکل نیوٹرل ہو کے ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ کو بٹھا دیا جائے گا کہ بس خاموشی سے آپ یہ کر لیں. ہوں، تو اب وہاں پر سر ہم پھر کیسے کنٹرول کریں گے اور ہم کیسے اپنے آپ کو آ، سر طریقے تو بہت ہیں کہ ہم یہ جی ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم خانقاہ دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کا ہوں، یہ کلاسیں لے رہے ہیں، ہم گرامر پڑھ رہے ہیں، ہم دوسری تفسیریں دیکھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں وہ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی سر ایک دماغ تو انسان کا چل رہا ہوتا ہے نا ان چیزوں کی طرف. right. تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس کوئی حل ہو کہ میرا خیال ہم ہے وہ اس میں کچھ جو نہ حل ہے نا کر جی، کے. میں عرض کرتا ہوں جی، یہ جو آئی ایم سوری آپ کی بات میں نے کاٹی ہے، آپ اگر پوری کرنا نہیں چاہیں تو پوری پہلے ہوگی، کریں. پوری ہوگی سر. جو حل ہے، دیکھیے آپ نے ابھی دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی جادوئی کلمہ نہیں ہے. ایک تو اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا تھا تو یہ ہندوستان میں آ کے نہیں بتایا تھا، یہ ان لوگوں کو بتایا تھا جو عربی زبان جانتے تھے، اور جن کو پتا ہوتا تھا کہ یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب میں پڑھوں گا تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک چیز، پانی پینا بڑا اچھا ہے، اٹ کین گیو یو اے بریک. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم جس کا بہت زیادہ کرتے ہوتے ہیں، کہ ایموشنل جو ریئیکشنز ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے the first thing that we recommend is کہ اس میں تھوڑا سا ڈسٹنس دے دیا جائے. تو پانی پینا جو ہے وہ ڈسٹنس کریٹ کرتا ہے، لیکن اس ڈسٹنس میں کیا کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا مثال کے طور پر پانی پی لیں، جو مرضی کر لیں. آپ ڈسٹنس میں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے 100 دفعہ پڑھا، اچھا خاصا ڈسٹنس آ گیا، لیکن سوچا کیا؟ سوچا یہ کہ ایسی کی تیسی میں اس کو ابھی میں ذرا 100 دفعہ پڑھ کے تو بتاتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے نا جی. اگر یہ چل رہی ہے بات تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ 100 دفعہ اس کا ورد کرنے کے بعد جو چیز پیدا ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑی ہو جائے گی. یہ جو بات ہے یہ اس کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے جو ہم نے اس بریک میں کرنی ہے. واٹ از اٹ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو؟ وی ول ہیو ٹو چیلنج آور مینٹل پیٹرنز. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنے مینٹل پیٹرنز کو برقرار رکھنا مشکل نہیں، مینٹل پیٹرن سے نکلنا ہے. ہمیں مینٹل پیٹرنز کو برقرار نہیں رکھنا، ہمیں مینٹل پیٹرن سے نکلنا ہے. انسانوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، انسان پریڈکٹیبل نہیں ہے. انسان کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت یہ میں جانتا ہی نہیں ہوں. میری ایک بات کو اس نے کیسے سمجھ لیا، اس نے اپنے ذہن، اس کا بھی تو اصل میں وہی چل رہا ہے نا. ایک ایونٹ ہے جس کے اندر سے اس کے مینٹل پیٹرنز کی روشنی میں بننے والی پرسیپشنز، اس کے پرسپیکٹیو، اس کے ڈسٹارشنز، اس کی بائسز، یہ سارے انوالو ہو رہے ہیں جو اس کا ایکسپیرینس بن رہا ہے. اس نے میری چیز کو کیسے سمجھا ہے؟ اس میں جو میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اپنے جس جگہ پہ بھی اب ہم پہنچ گئے ہیں ان ریلیشن شپ کے اندر سے وہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس وشس سائیکل کو میں توڑنے کی کوشش کروں. یعنی آئیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج تک جو کچھ ہوا تھا وہ کچھ اس میں میرے علم کی کمی بھی تھی، میری غلطی بھی تھی، میری کچھ ریئیکشنز بھی تھے. اب کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو، اور اس کے لیے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنے اندر پیدا کروں گا. اور یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو امیجیٹلی رسپانس ملے گا، اس لیے کہ ان کے بھی مینٹل پیٹرنز ہیں. وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ تصورات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اصل میں ایک دن میں نہیں چینج ہوں گے. ایون اف دے آر یور چلڈرن، وہ نہیں چینج ہوں گے. میں یہ دیکھ چکا ہوں گی. آئی ہیڈ اے ویری ڈسٹنٹ ریلیشن شپ ود مائی سن اینڈ اٹ ٹک می اے لانگ ٹائم ٹو گیٹ اٹ بیک ٹو زیرو پوزیشن. نیگیٹو سے زیرو پہ لانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ جب ایک بار زیرو پہ آ جاتے ہیں تو پھر اٹ اسٹارٹس ملٹی پلائنگ، نو پرابلم. اور تیسری چیز جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم سیشن سننے پہ زیادہ توجہ دیں، ان میں جو بات ہو رہی ہے اس کو پریکٹس میں لے کے آئیں. پریکٹس میں لے کے آنے کا مطلب ہے اس کو سیریسلی پریکٹس کریں. میں آپ سے عرض کروں، ایک جو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ چیز ہو جاتی ہے میرے لیے، میں خدا نہ خواستہ کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ چیز ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جنرلی ایک سیشن ہوا ہے جیسے آج کا سیشن ہوا، اور اس کے بارے میں بہت سوالات نہیں ہوتے، کوئی کانسیپٹ نہیں. اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم پچھلے سیشن کے بارے میں کچھ سوال کر لیں. ہم اپنی زندگی کے مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں
आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, खुदा ना खास्ता, बिल्कुल मकसद ये नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन देखिए ये जो टेक्निक्स हैं दे आर नॉट सिंपल। आप अगर मुझे आके कल ये पूछेंगे ना कि ये मिसाल के तौर पर पैराडाइम शिफ्ट हो गया, मैंने मिसाल दी है, आप अगली दफा बस में बैठे और फिर ये सिचुएशन बन गई, आपको याद भी है कि मेरे साथ ये वाकया हो चुका हुआ है, या मैंने ये वाकया एक सेशन में सुना था, या मैंने स्टीवन कवी की किताब पढ़ी थी तो ये सुना था, ये सब कुछ आपको याद है, लेकिन आपको आदमी इरिटेट करने लग पड़ेगा, यानी इससे सेशन सुनने का कोई फायदा नहीं होगा। तो जब तक कि आपको ये अवेयरनेस ही डेवलप हो जाएगी कि नहीं, मुझे असल में अपने पैटर्न से निकल कर अपने प्रिंसिपल्स की बेस पे मामला करना है। देर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। मैंने अभी बताया कि द पैटर्न्स दे टेक होल्ड ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, योर योर थॉट्स, योर योर फीलिंग्स, योर डिसीजंस, ये सब कुछ पैटर्न ने होल्ड कर लिए। और अगर ये ना होल्ड करें तो फिर क्या होल्ड करेगा? प्रिंसिपल। मेरी जिंदगी के प्रिंसिपल जो हैं वो मेरे लिए डिसाइसिव हो जाएं। मुझे एक आदमी ने तंग किया है, मुझे परेशानी हुई है, इसके बाद मैंने रिएक्ट नहीं करना, मैंने अपने प्रिंसिपल पर रिस्पॉन्ड करना है, एज इफ आई एम रिस्पॉन्डिंग टू गॉड। जब आप ये सोचने लग पड़ेंगे तो अब आपकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चेंज होनी शुरू होगी जब ये मैं करूंगा, और आप ये देखेंगे कि उसके कुछ असरात भी निकलेंगे। कुछ लोगों पे जल्दी निकलेंगे, कुछ लोगों पे बदेर निकलेंगे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मेरे साथ ये एक वाकया हुआ जी। मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन थी कि इतना तेजी से होगा। यानी एक कपल जो कि हु वाज गोइंग थ्रू अ बैड मैरिज, उधर मैंने ये देखा कि मेरे से एक उनमें से जो था वो मेरे साथ ज्यादा बातचीत कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि ये काम आपने करने हैं, आपने ये सोच के करना है कि आपने अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड करना है। ये सूरत बकरा है, ये सूरत तलाक है, ये सूरह अहज़ाब है। इन तीनों में अल्लाह ताला ने कुछ तलाक के बारे में अहकाम दिए हैं। अच्छा, वो इससे पहले तक मुझे ये बताते रहे कि ये मेरी फैमिली, मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे मेरे चचा, मेरे मामू, ये सारी ये बातें कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा था कि आप ठीक है, मतलब आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन आप अपनी राय बताएं मुझे, ये चीजें पढ़ लें। इसके बाद उन्होंने जितनी उनके अंदर तब्दीली आई और जितनी एंटेगनिज्म थी उस रिश्ते में, जितनी तब्दीली आई, वो टोटली वन साइडेड तब्दीली थी। और फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब मैं महीनों के हिसाब से कह रहा हूं कि ये हुआ कि दूसरी तरफ से नहीं आ रहा था, और वो बार बार कई दफा वो मेरे साथ सेशन करते हुए ही वुड स्टार्ट वीपिंग कि मेरे लिए कई दफा ये मुश्किल हो जाता है। और मैं उनसे ये कहता था कि नहीं, आप अल्लाह ताला के, अगर आप इसको ठीक समझते हैं तो अल्लाह ताला के लिए करते जाएं, और इस पर छोड़ दें। मुझे नहीं, मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को जाया नहीं होने देगा। और मैं आपको बताऊं, इट वाज अ टोटल रिवर्सल, कि जो सारे एंटेगनिज्म था वो सारा खत्म हो गया, और दोनों पार्टीज एक बिल्कुल अच्छी तरह से कंजीलियन एनवायरनमेंट में ये डिसाइड करने बैठी कि हम ठीक है, अलग तो हो रहे हैं, लेकिन हमने एक दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी है, एक दूसरे की वेलबींग का सोचना है। ये दोनों पार्टीज, बल्कि दूसरी पार्टी की तरफ से इनिशिएट हुआ। ये सब कुछ हो भी सकता है जी। ये दुनिया में कुछ नताइज निकल आती हैं, इसीलिए तो फिर हम कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दुनिया में इंसाफ नहीं होगा। इसको हमेशा याद रखना है आपने। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जिसमें हर मुश्किल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर करने की। इस पैराडाइम से निकलता अप्रोच है। करें। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि निकलता है रिजल्ट। मैं इस चीज की तो बिल्कुल दिल से कायल हूँ, क्योंकि इतना लंबा मैंने एक अपनी जॉब में वो गुजारा है, वक्त गुजारा है, और मैंने बड़े टेढ़े टेढ़े लोग देखे हैं। और खासतौर पे आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में तो कैसे कैसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते। तो उनसे किस तरह काम लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें गुजरी हैं, और वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। बगैर शोर मचाए, बगैर इंसल्ट किए हुए बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन आप ये जो और ये भी पता है कुरान पढ़ने के बाद कि इंसाफ इस दुनिया में नहीं मिलेगा, और इसको जब हम आखिरत पे छोड़ेंगे तो ये तो जाहिर बात है छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का रिजल्ट नहीं निकलता इस दुनिया में। और हर वक्त हमें, लेकिन इस बात का तो सर मुझे यकीन है कि जब आप नेकी करते हैं ना, तो नेकी अगर जिस शख्स के साथ की है, जरूरी नहीं है उसी से आपको उसका रिस्पॉन्स मिले। ये आपको कहीं ना कहीं से घूम फिर के कई जगह और से आके मिल जाएगा, और आप मुतमईन पता होंगे नहीं कि मुझे, देखो वहां से नहीं मिला तो मुझे यहाँ से मिल ऑनेस्टली नहीं गया। पता जी। लेकिन अगर नहीं यानी भी मिला
پتہ نہیں وہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جو رزلٹ مل رہا ہے جس کو یہ انسان کی پرابلم ہے نا، انسان اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، جی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے ملا ہے. نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہوں وہ بھی ایک آزمائش ہے. اچھا یعنی جس وقت آپ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہے وہ آپ کی آزمائش ہے، جو آدمی آپ کے ساتھ برا کر رہے ہے وہ آپ کی آزمائش ہے. یعنی اس میں ریزلٹس نہیں ہیں. دیکھیے رزلٹ کا کیا ٹھیک مطلب ہے. رزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ جو مرضی ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ میرے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آخرت کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کا کانسیپٹ آف جسٹس یہ نہیں ہے کہ جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہو جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہے. جتنا برا کرو گے، جس کے ساتھ کرو گے، تمہیں ری پے کرنا پڑے گا. یہ جو بات ہے نا کہ آپ کو میں نے برا کیا، میرے ساتھ برا ہو گیا، یہ تو آزمائش کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب مجھے آپ کو پوری طرح سے نہ صرف یہ کہ وہ فزیکل لاس پورا کرنا ہے، مٹیریل لاس پورا کرنا ہے، آپ کا ایموشنل لاس بھی پورا کرنا ہے. یہ بتائیں کیسے کریں گے؟ نہیں ہو یہ سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے. آپ تو یہ میرے سے کوئی پوچھے تو میں ڈٹرمن بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا ہوا ہے. اس چیز کو اصل میں سمجھنا کہ انصاف، ٹوٹل انصاف یہ ہے کہ میں نے برا ٹھیک ہے کیا، میرے سر. ساتھ اور برا ہوا ہے، یہ نہیں ہے مسئلہ. یعنی آپ کو پتہ نہیں جی کیوں جی برا ہو گیا. میں نے اچھا کیا، میرے ساتھ اچھا ہو گیا، پتہ نہیں کیوں اچھا ہو گیا. اس لیے کہ وہ آزمائش ہے، ٹوٹلی آزمائش ہے. یہ زندگی شروع سے لے کے آخر تک آزمائش ہے. اس میں کوئی نتیجہ بھی جو نکلتا ہے وہ بھی آزمائش کا حصہ ہے، جو نہیں نکلتا وہ بھی آزمائش کا حصہ ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سب سے، ابھی تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو چیز ہم کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، یہ بہت کم اس کو ہم ہاں نے ڈائجسٹ کیا ہوا ہے، بہت بہت کم ڈائجسٹ جی کیا سر ہوا یہ بات صحیح تھی ابھی. یہ ہم کہتے ہیں لیکن اس کو لیتے بہت سیریس میں ہے بہت. صرف ہم یہ کہتے ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں ظلم ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، وہ اس دنیا میں ظلم ہونا ہے. یہ دنیا آزمائش کی. آپ ایک بڑے شوق سے ایک جگہ پہ ٹریول کرنے نکلے ہیں، راستے کی کچھ مشکلات ہیں، چھوڑ دیں گے؟ حوصلہ ہار دیں گے؟ نہیں، آپ ڈیسٹنی پہ پہنچنا چاہیں گے. پھر بھی اگر بہت شوق سے نکلے ہیں تو ڈیسٹنی پہ پہنچنا چاہیں گے. یہ جو ڈیسٹنی پہ پہنچنے کی چاہت ہے، یہ ہے اصل میں اس زندگی سے بہتر ہو کے نکلنے کی چاہت. زندگی تو راستہ ہے، ایک تھرڈ ریٹ بس ہے جس کے اندر کچھ لوگوں کو ایئر کنڈیشن بس مل گئی ہے، کچھ لوگوں کو تھرڈ ریٹ بس مل گئی ہے، کچھ لوگوں کو پھٹا بس مل گئی ہے جو پبلک کی ٹرانسپورٹ ہے مل گئی ہے. جی جی جس کو اے سی بس ملی ہے اس کی ذمہ داری ڈفرینٹ ہے، جس کو پبلک ٹرانسپورٹ ملی ہے اس کی ذمہ داری ڈفرینٹ ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم لیٹ کیوں ہوئے ہو. سر یہ پیراڈائم شفٹ کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بھی تو مینٹل پیٹرن کا ہی ایک حصہ ہے نا. تو مینٹل پیٹرن یہ ٹوٹنے کا حصہ ہے جی. یہ مینٹل پیٹرن کے ٹوٹنے کا ٹوٹنے کا حصہ ہاں ہے. رائٹ. ٹوٹنے کا حصہ ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سوچی ہوئی ہے اور اس میں وہ ہم بار بار وہ چیز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اب اس کو اس طرح نہیں لے رہے جس طرح ہم لیتے تھے. اب ہم نے یہ سوچا کہ نہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی مجبوری ہے، کوئی رائٹ اور رائٹ پرابلم رائٹ. چل رہی ہے یعنی یا اب آپ کچھ نے ہے اس اسی کو کو. پرڈکٹیبل کہ یہ آدمی ایسا کرے گا، نہیں اس سے نکل گئے. اب آپ اس سے جی آپ نے جی جی چھوڑ دیا اس کو. جب یہ ونٹر پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا جو ہے زیادہ تر انحصار جو ہے نا ایکسپیکٹیشن پر ہے. ایسا ہی تو ہے. جب ہم لیکن اس میں پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ نیچرل چیز ہے. ایکسپیکٹیشن ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے جتنا بھی ہم لوگ کوشش کر لیں. تو سر اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں ہم پھر اس موقع پر کیا کریں کہ ایکسپیکٹیشن ہمیں کرنی بھی نہیں ہے اور یہ ہونی بھی ہے، یہ نیچرل بھی چیز ہے، ہم اس کو کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. دیکھیے رشتے اصل میں ایکسپیکٹیشن سے بنتے ہیں. اوکے. جو آئیڈیلی میرے خیال میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریئلسٹک بنائیں. یعنی لیٹ سے ایکسپیکٹیشن انسان سے وابستہ ہے نا، تو انسان سے وابستہ ایکسپیکٹیشن کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس رشتے، کیونکہ رشتہ ہو نہیں سکتا بغیر ایکسپیکٹیشن کے، رشتہ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ریلیشن شپ، دوستی، رشتہ داری، کچھ نہیں ہو سکتا رشتہ. جو ایکسپیکٹیشن کو ریئلسٹک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی ایکسپیکٹیشن کی روشنی میں بندے کو دیکھوں،
میں بندے کی روشنی میں، بندے کے حالات کی روشنی میں، بندے کی سچویشنز کی روشنی میں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو اڈیپٹ کروں. یہ ہے جو ان بریف آپ نے فرمایا کہ 3-4 منٹ میں 3-4 سوالات ہیں، تو اس سے زیادہ بریف جواب میں نہیں دے سکتا تھا. سر وہ بس کا سچویشن تھا، اگر نیکسٹ سچویشن بھی ویسا ہی ہوا تو پھر بھی وہی اولڈ پیٹرن میں رہے گا انسان. اگر رائٹ نیا رائٹ ایکسپیرئنس ہوا ہے تو وہ پیٹرن ٹوٹ جانا ہے نا سر. رائٹ رائٹ. وہ اصل میں کیوں یہ بریک بڑی نہیں ہوا سر؟ امپورٹنٹ بات، یہی تو میں آپ سے عرض کیا تھا اینڈ پہ، کہ ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ پیٹرن ٹوٹتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ایکسیپشن تھی. سر نہیں، جب آپ نے کہا کہ اگر نیکسٹ سچویشن بھی آئے تو ہم پھر بھی وہی اولڈ پیٹرن میں ہی رہتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس لیے لیکن کہ ہم یہ جب سمجھ رہے ہوتے ادھر ہیں کہ وہ جو ایکسپیرئنس ہوا ہے وہ ایکسیپشن تھی. پیٹرن تو وہی ٹھیک ہے. دیکھیے اگر دو رویے ہیں انسان کے، اس کو سمجھ لیں. جیسے ہی پیٹرن ٹوٹا، میں نے اس پر غور کیا کہ نہیں، اس کا مطلب ہے میرا پیٹرن ٹھیک نہیں ہے، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا. اور یا دوسرا رویہ کیا ہے، نہیں پیٹرن تو ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنل رویہ، یہ ایکسیپشنل سچویشن ہے، عام طور پر تو یہی جی ہوگا. تو اس کے بعد میں پھر اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہوں. یعنی میری بات تو ٹھیک ہے کہ جو آدمی اس طرح سے سلمپ کر کے بیٹھ جائے اور بچے کو چھوڑ دے، بدتمیز آدمی ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے لوگوں کی. لیکن یہ جو سچویشن ہوئی یہ ایکسیپشنل ہے. بات میری واضح ہوئی تھی. جی سر، اگر ہم ٹھیک سے ریفلیکٹ کریں تو وہ پیٹرن بریک ہو جاتا ہے. رائٹ. اصل میں صحیح ریفلیکشن کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ریفلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بیہیویئر سے اس کے بارے میں ججمنٹس دینے سے پہلے مجھے اس کے بیہیویئرز کے بارے میں جاننا چاہیے اس انسان سے، اگر میں جان سکتا ہوں، ورنہ جج نہ کروں. یہ جس کو شروع میں کہا نا، میرا خیال ہے شبانہ نے، کہ بدگمانی نہ کروں. میرے سامنے ایک ایسا رویہ ہے جس کو میں بہت کنڈیمنیبل سمجھتا ہوں، لیکن میں دیکھ تو لوں کہ کیا سچویشن پیدا ہو گئی اس کے ساتھ، کیوں ایسا کر گیا وہ، ایسا ہو گیا کہ وہ ایک آدمی مجھے تو شریف لگتا تھا اور وہ ایسی غلطی کر گیا. یہ جو بات ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، یہ پریڈکٹیبل ہی نہیں ہے. یہ تو ان کے ساتھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے جن کے ساتھ آپ کا روز مرہ کا ساتھ ہے. آج کیا سوچ رہے ہیں، مطلب بڑی اچھی طرح بات ہو رہی ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی بات ہوگی جس سے کہ ایسی چیزیں اس کے ذہن میں چل پڑی ہیں کہ جس کے بعد وہ گم ہو گیا، اور آپ کو اس نے روڈلی رسپونڈ کر دیا، اور آپ نے یہ سمجھا کہ اچھی بلی بات ہو رہی تھی کہ عجیب بدتمیز آدمی ہے. نہیں، کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں اندر کیا چل رہا ہے اس کے. یہ پرابلم ہے اصل میں. یہ پرابلم آپ کو، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کا اگر آپ تجربہ کرنا چاہیں تو ایک بڑا سمپل سا تجربہ کر کے دیکھیے. آپ اپنے جی بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں کسی ایسے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ روز کا ملنا جلنا ہے، آپ کا روز کا تعلق ہے. آپ ان کو جا کے بتائیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سے غلطیاں ہوئیں اور میں آئندہ اس کو ٹھیک کروں گا. آپ یہ دیکھیں گے کہ ود ان 2 اور 3 انٹریکشنز وہ آپ کو کہے گا کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ تمہاری کمٹمنٹ ہے ٹھیک کرنے کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کے اندر کو تو جانتا ہی نہیں ہے. آپ جتنے مرضی کمیٹڈ ہیں، جتنے مرضی کمیٹڈ ہیں، کیا ہوگا کہ اس سے وہ غلطیوں کو پھر ویسے ہی پکڑنا شروع کر دے گا جس طرح سے آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہی نہیں ہے، کیونکہ اندر سے وہ دیکھ ہی نہیں سکتا آپ کو. سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن بینگ کوئی بھی ہے ہمارے ریلیشن شپ میں وہ ہمیشہ انپریڈکٹیبل ہوگا، اس ازمپشن کو لے کے چلنا ہے، کیا میں یہ بات ٹھیک سمجھی ہوں؟ آپ نے ایسے ہی کہا ہے؟ نہیں، انپرڈکٹیبل نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہیومن سچویشنز انپرڈکٹیبل ہوں گی، انسرٹن ہوں گی. جب انسان کے ساتھ معاملہ پڑے گا، آپ کے بظاہر آپ کو لگے گا کہ یہ وہی انسان ہے، وہی سچویشن ہے، ویسا ہی چل رہا ہے. اندر سے اس کے کیا چل رہا ہوگا یہ آپ کے سامنے کبھی آ نہیں سکتا. ڈیلی پریکٹیکل لائف میں ہمارے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے معاملات کرنے کے لیے کہ ہم ہر ایک کے وہ پھر اندر کو تو نہیں نہ دیکھ کے بہت سارے ڈیسیجنز کر سکتے، اس طرح تو نہیں پھر نہیں کر ہمارے سکتے، معاملات ہی نہیں نہیں چل سکیں گے۔ چل نہیں سکیں گے. یعنی ہم لوگوں کو ہی سمجھتے رہ جائے گی. اصل پرابلم یہ ہے کہ زندگی میں ہر چیز اس طرح سے ڈیسائیڈ کرنے کی نہیں ہوتی. آپ کو یاد ہے بچپن میں میری کلاس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتے تھے، بچپن میں مطلب لائک 6th 7th 8th کلاس میں، یہ کیا کرتے تھے کہ ایسے لگتا ہے کہ آج گھر سے لڑائی کر کے آئے ہیں سر یا میڈم، کہ آج بڑا غصہ ہے، آج بڑی پرابلم ہے. یہ جو سچویشن ہوتی ہے ہم مذاق کر رہے ہوتے تھے، لیکن حقیقت یہی ہے نا، ہم کچھ چیزیں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں.
باقی چیزوں میں جج نہ کریں. دیکھیں یہ چیز ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. اف یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان فائنڈنگ آؤٹ کہ کیا ہوا ہے، سچویشن میں کیا گڑبڑ ہوئی ہے، اس آدمی اس طرح سے کیوں بہیو کر رہا ہے، اف یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ اور یو ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ، تو پھر ایک کام کریں، جج نہ کریں. اس کے لیے لیکن اللہ بہت تعالیٰ ساری سے دعا چیزوں میں کریں. جب ہمارے ڈیسیژن ہم نے کوئی لینا ہوتا ہے ہم باؤنڈ ہوتے ہیں جج کرنے کے لیے. ایسا تو ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے ہم جج نہ کریں، ہم کچھ سچویشن میں پرسن کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری سچویشن میں ہم جج کرنے کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ یہ کیا یعنی اس کے بیہیویئر کی بیس پہ آپ کے پاس 1 2 3 آپشن ہے، آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. میں اس کو سمجھنا چاہوں گا آپ کی سچویشن جو آپ فرما رہی ہیں نا، کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ کو کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، ایک آدمی کا رویہ برا سامنے آ گیا، آپ کا نیگیٹو فیصلہ ہے، تو نیگیٹو فیصلہ کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن پھر بھی انسان کو جج نہ کریں. آپ یہ کہہ دیں کہ میرا تجربہ ان کے ساتھ اس موقع پر ٹھیک نہیں رہا اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کیوں نہیں ٹھیک رہا. پھر اپنے اوپر بھی یہ اس پہ لیں، اس کی ذمہ داری لیں کہ میرے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ کہنے کی کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر نہیں سکتا. یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت شکریہ جی، السلام علیکم، تھینک یو جی. آپ سب لوگوں نے پلیز اس کو اللہ دیکھنا ہے جی. یو ہیو ٹو سی دیز سیشنز. اس میں سے ایک سیشن ریپیٹ ہوا ہوا ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں. جس سے میں نے وہ سیشن جو تھا اس کا ڈائیگرام کچھ غلطی ہو گئی تھی، آپ اس کو اگنور کر دیں. باقی سارے سیشنز کو ایک دفعہ دیکھ کے تو اپنی رائے کو اگر آپ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ ول بی بینیفیشل جی. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی ٹھیک ہونے کا موقع بن جائے گا. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.